बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर डिजिटल और मैं हूं सफ़ीर रज़ा चग़ताई मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर से। आज़ाद जम्मू कश्मीर में 2026 के आम इंतख़ाबात की तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी है। मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों ने अपनी इंतख़ाबी मुहिम अपने अंदाज से शुरू कर रखी है, जबकि दूसरी जानिब आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने भी इंतख़ाबात के हवाले से जो ज़रूरी इक़दामात हैं वो शुरू कर दिए हैं और इलेक्शन कमीशन की जानिब से आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी तलब कर ली गई है, जिसमें यकीनी तौर पर जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातें हैं जो इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड हैं, उनकी आइंदा आम इंतख़ाबात के हवाले से तजावीज़ भी ली जाएंगी। हमारे साथ आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी राजा मोहम्मद शकील ख़ान साहब मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आइंदा आम इंतख़ाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने अब तक क्या इक़दामात उठाए हैं और इसकी जो इंतख़ाबात की तैयारियां हैं वो कहाँ तक पहुँची हैं। सर, आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। हम चाहेंगे कि आप हमारे देखने सुनने वालों को बताएं कि इलेक्शन कमीशन की आइंदा आम इंतख़ाबात के हवाले से तैयारियां कहाँ तक पहुँची हैं। सफ़ीर भाई, थैंक यू वेरी मच, आप आए हमारे पास। तो जैसा कि आपके इल्म में है कि जस्टिस लहरिया साहब चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर कुछ साल 1.5 सवा साल पहले वो रिटायर हुए थे। तो उसके बाद 20 फरवरी को चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जनाब जस्टिस रिटायर मुस्तफ़ा मुग़ल साहब ने चार्ज लिया, ओथ ली उन्होंने। तो उसके बाद हमने, चूँकि इलेक्शन हमारे जो हैं वो ड्यू हैं 4 जून से लेके तो 4 अगस्त तक, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आपने विद इन 60 डेज़ करवाने फ्राम द डेट ऑफ फर्स्ट मीटिंग। तो फर्स्ट मीटिंग जो उनकी हुई थी असम्बली की, मेंबर्स असम्बली की, लेजिस्लेटिव असम्बली की, वो हुई थी 4 अगस्त को। तो वो फिर हमारे बनते हैं 4 जून से लेके तो 4 अगस्त, इसके अंदर अंदर 60 डेज़ में हमने का इलेक्शन करवाना है। तो जो ही मुस्तफ़ा मुग़ल साहब ने चार्ज संभाला तो हम दिन रात, यानी सैटरडे संडे को भी हम ऑफ नहीं होते, ऑफिस में बैठे होते हैं। तो सबसे पहले हमने जब मुग़ल साहब ने मीटिंग कॉल की, कमीशन का इजलास कॉल हुआ, तो जैसा कि ये भी आपके इल्म में है कि हमारे पास एक ऑनरेबल मेंबर भी हैं सैयद नज़ीरुल हुसैन गिलानी साहब। तो सबसे पहले हमने ये डिसाइड किया कि वोट इंदराज कैसे करना है और उसके लिए डेट्स शेड्यूल क्या होना चाहिए, क्योंकि आपको आपके इल्म में है कि जो वोटर इंदराज होता है वो किसी भी इलेक्शन का सबसे बुनियादी और अहम मसला होता है। लोगों को अवेयर भी करना होता है और मीन वाइल एक शेड्यूल भी देना होता है, क्योंकि उसको इनडेफिनेट टाइम के लिए नहीं छोड़ा जा सकता कि इलेक्शन डे वाले दिन भी वोट इंदराज होता रहे और वो ज़मीमें बन के आते रहे और वो वोट कास्ट करते रहे। तो सबसे पहले हमने वोटर की जो क्वालिफाइंग डेट थी वो हमने फ़िक्स की। कमीशन के इजलास हुआ, वहाँ पे हमने 1 अप्रैल डेट रखी कि 1 अप्रैल तक जो लोग 18 साल के होंगे तो उनका नाम वोटर इंदराज में शामिल हो जाएगा। यानी सबसे पहला काम हमने ये किया। उसके बाद फिर हमने एक्शन प्लान अंडर सेक्शन 12 इलेक्शन एक्ट 2020 वो हमने दिया, और उस इलेक्शन प्लान में ये था कि डीलिमिटेशन कैसे करनी है हमने। तो डीलिमिटेशन का इश्तिहार अखबार में हमने दे दिया। तो उसमें 7 अप्रैल तक हमने ऑब्जेक्शन कॉल किए हैं कि ये डीलिमिटेशन, ये लिमिटेशंस हैं, तो अगर किसी को इस पे ऑब्जेक्शन है तो वो हमारे पास एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकता है। तो वो एप्लीकेशन जब फ़ाइल होगी तो वो कमीशन उसको समाअत करेगा, ऑनरेबल चीफ साहब, मेंबर साहब समाअत करेंगे। तो उसके बाद फिर उसको हम कानून के मुताबिक यकसू करेंगे। यानी डीलिमिटेशन वाला हमारा प्रोसेस मुकम्मल हो गया। मुकम्मल इन सेंस कि हमने इश्तिहार दे दिया, अब लोगों की एप्लीकेशन आने बाकी हैं। इन तमाम अमूर की अंजामदही के लिए फ़ाइनेंस इन्वॉल्व है। तो जैसा कि हमारी मालूमात हैं, आपने तकरीबन 75 करोड़ रुपए की डिमांड की है हुकूमत से इलेक्शन के हवाले से। तो फंड्स कब तक एलोकेट हो रहे हैं ताकि आपका काम मज़ीद बेहतर तरीके से हो। सर बहुत अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। ये इस तरह है कि सेक्रेटरी फाइनेंस जो है वो हमसे फुली माशाल्लाह तावन कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब से मीटिंग्स हुई, चीफ साहब की हुई, मेरी भी हुई, तो वो भी हमसे तावन कर रहे हैं। तो हमने जो टेंटेटिव एक एस्टिमेटेड अमाउंट 75 करोड़ रुपए का हमने दिया, फाइनेंस को लिया। हमारी जो भी ख़त ख़ताबत होती है वो थ्रू लॉ डिपार्टमेंट होती है, तो आलमोस्ट उसकी भी मंजूरी हो गई है या होने वाली है। वो विद इन अ कपल ऑफ डेज़ हमें वो रकम भी रिलीज़ हो जाएगी। तो इसमें जो हमारा एक हमने जो अभी सर्च किया ना, कंप्यूटराइज इलेक्टोरल रोल सिस्टम किया, तो वो तकरीबन मुकम्मल हो के उसके बाद एसईओ को हमने पेमेंट करनी थी कि उसने मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में और मरकज़ में उसने इंटरनेट तनसीब करके देना था।
تو اس کے لیے ہمیں 65 لاکھ کی رقم درکار تھی، تو وہ الحمدللہ فائنینس نے کنکرنس دے کے منظوری ہوگی اور وہ رقم بھی ہمارے پاس آ گئی ہے. یعنی فی الحال ہمیں فائنینس گورنمنٹ کی جانب سے ہمیں کوئی ایسی ہرڈل نہیں ہوئی کہ فائنینس کی وجہ سے یا بجٹ کی وجہ سے ہمارا کوئی کام رکا ہوا. الحمدللہ. آپ کی آل پارٹیز کانفرنس کب تک ہو رہی ہے اور اس کانفرنس میں کیا ایجنڈا ہے؟ ہماری آل پارٹیز کانفرنس ہے انشاءاللہ 28 مارچ کو ہو رہی ہے، کشمیر ہاؤس میں ہوگی. تو اس کا ایجنڈا یہ ہوگا کہ یہ جو الیکٹرل رول ہے ہمارا، ووٹر اندراج ہے، اس سلسلے میں ان سے بات کرنی ہے کہ انتخابی فہرست ریوائز وغیرہ یہ بھی ایجنڈے میں شامل ہے. اور دوسرا مین وائل جو ضابطۂ اخلاق ہوتا ہے جنرل الیکشن کا، وہ بھی ان سے ڈسکس کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس میں ڈسکس ہوں گی. سر، آزاد کشمیر میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد کیا ہے؟ سفیر بھائی، آزاد کشمیر میں جو 2021 کے جنرل الیکشن ہوئے تھے اس میں ہمارے پاس تھے 28,15,000 ووٹ تھے. تو جو 2022 میں بلدیاتی الیکشن ہوئے تو اس میں کچھ ووٹ بڑھے، اور بڑھنے کے بعد 29,50,000 ہو گئے ہمارے پاس. تو اسی طرح مہاجرین جو ہیں وہ اس کے 4 سے 5 لاکھ ووٹ ہیں ہمارے پاس. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مجموعی طور پر آزاد جموں کشمیر میں اس وقت تک تقریباً 32 لاکھ ووٹرز درج ہیں. تقریباً 32 سے 33 لاکھ ووٹ درج ہیں سر. تو کیا ایکسپیکٹڈ ہے مزید کتنے ووٹ درج ہو جائیں گے؟ میکسیمم سر ہے 3 سے 4 لاکھ میکسیمم. یہ جو 2021-22 جو بلدیاتی الیکشن ہوئے نا، اس کے بعد آزاد کشمیر میں اور 2021 کے جو جنرل الیکشن ہوئے تھے ریفیوجیز کے، تو یہ دونوں الکجات ملا کے نا تو 3 سے 4 لاکھ ووٹ بڑھیں گے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ جو 2026 کے عام انتخابات ہیں اس میں تقریباً 36 سے 37 لاکھ ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کر کے نئی قیادت کا انتخاب کریں گے. جی بالکل، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. میکسیمم اتنے ہوں گے 36 یا 37 لاکھ. بہت سارے لوگ چونکہ میری طرح سادہ مزاج بھی ہوتے ہیں جو دیہی علاقوں میں، دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں، وہاں پہ شاید انٹرنیٹ یا سوشل میڈیا یا ٹی وی یا معلومات تک رسائی کے آسان ذرائع موجود نہیں ہیں، بہت سارے بیکورڈ ہیں. ان لوگوں کو اپنا ووٹ درج کرانے کا کوئی آسان فارمولہ بتائیں. ووٹ درج کرانے کا سب سے آسان فارمولہ یہ ہے، پہلے تو میں نے جیسے آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا نا کہ ہم الیکشن کمیشن بیسیکلی الیکشن ایکٹ 2020 کے انڈر کام کر رہا ہے. صحیح. تو اس میں 2 کرائیٹیریا ہیں، ایک جو 18 سال کا ہوگا اور دوسرا جس کے پاس شناختی کارڈ ہوگا. تو ووٹر اندراج کس طرح ہوگا کہ اب ہم نے رجسٹریشن آفیسر اپائنٹ کر دیے ہیں آزاد کشمیر میں ریفیوجیز میں. تو وہ فارم 6، فارم 8 اور فارم 9 جو ہم نے رجسٹریشن آفیسر کو بھیج دیے ہوئے ہیں، وہ ان کے پاس جائے گا. وہاں جا کے اگر AJK کا ہے تو شناختی کارڈ سمپل یا فارم B اس کو ساتھ انیکس کرے گا، اپنا نام لکھے گا، ولدیت لکھے گا، موضع لکھے گا، پرماننٹ ایڈریس لکھے گا، تو وہ اس کا ووٹ درج ہو جائے گا آزاد کشمیر میں. جبکہ پاکستان میں تھوڑی سی ریکوائرمنٹ ڈیفرنٹ ہے ریفیوجیز کے لیے کہ وہ اسٹیٹ سبجیکٹ ہونا ضروری ہے اس کے لیے. تو وہ ڈاکیومنٹس فارم رجسٹریشن آفیسر کے پاس ہی ملیں گے. اس کے ساتھ جو سپورٹنگ ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں، ایویڈنس ہوتی ہے ریفیوجیز کے لیے جیسے اسٹیٹ سبجیکٹ ہے، وہ اس کے ساتھ انیکس کرے گا تو رجسٹریشن آفیسر اس کا ووٹ رجسٹر کر لے. مثال کے طور آسان ترین طریقہ ہے سر. مثال کے طور پر ایک شخص نیلم ویلی کا رہنے والا ہے، کسی دیہات کا، لیکن وہ مظفر آباد میں کوئی جاب کرتا ہے، یا باغ کا رہنے والا ہے، مظفر آباد میں کوئی ملازمت کرتا ہے یا کاروبار کرتا ہے. تو اس نے یہاں بھی اس کے پاس یہاں بھی پراپرٹی ہے، یہاں بھی مکان ہے، اور وہ اپنا مستقل پتہ اس نے چینج کر لیا. وہ نیلم کا تو ڈومیسائل ہولڈر ہے ہی، لیکن اس نے اپنے ID شناختی کارڈ کے اوپر مظفر آباد کا مستقل پتہ درج کروا لیا. تو اس کا ووٹ آٹومیٹکلی ہو جائے گا رجسٹرڈ یا اس کو بھی کروانا پڑے گا؟ اس میں اس طرح ہے کہ جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ ہمارا ووٹ جو ہے نا وہ پرماننٹ ایڈریس پہ ہوتا ہے، 1 مین 1 ووٹ والا ہے. تو چونکہ کمپیوٹرائز الیکٹرل رول سسٹم ہمارا بن گیا ہے، تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ جو 2021 جو AJK میں ہمارے پاس لیٹسٹ ڈیٹا ہے، تو 2021 کے بعد جتنے 18 سال کے ہوئے ہیں انہوں نے شناختی کارڈ بنا دیا ہے، تو وہ ان کا آٹومیٹکلی جو ہے نا یہ جو ووٹر فہرست ہے اس میں اس کا نام شامل ہو گیا. ایک بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر نیلم میں کوئی نیلم کا ڈومیسائل ہے اور اس کا پرماننٹ ایڈریس مظفر آباد کا ہے تو اس کا ووٹ جو ہوگا وہ مظفر آباد میں ہوگا. اچھا سر، ایک اور ابہام پایا جاتا ہے، اور یہ ایلیگیشنز مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے بھی اور عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے بھی لگایا گیا ہے، اور بڑے زور و شد و مت کے ساتھ، کہ جو مہاجرین مقیم پاکستان کے ووٹرز ہیں، بہت سارے فیک ڈومیسائل ہولڈرز ہیں، بہت سارے جعلی ووٹ ہیں، اور دیگر حلقوں میں بھی یہ الزامات آئے روز لگائے جاتے ہیں کہ بہت سارے جعلی ووٹ درج ہیں. اس کو کیسے ختم کریں گے؟ دیکھیں اس میں بھی قانون نے ایک کرائیٹیریا دیا ہوا ہے کہ ہاؤ ٹو رجسٹر دی ووٹ. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ
جو ریفیوجیز ہیں نا ان کے پاس جو سب سے بڑا ایویڈنس ہوتا ہے نا کہ وہ اسٹیٹ سبجیکٹ ہوتا ہے. صحیح. اگر کسی کے پاس اسٹیٹ سبجیکٹ ہے تو وہ ڈیفینیٹلی کشمیری ہے، ایک بات. اور دوسری بات، جہاں تک فیک اور فیبریکیٹڈ ووٹس اندراج کا تعلق ہے تو اس کے لیے بھی قانون میں موجود ہے. الیکشن کمیشن ہیز اتھارٹی ٹو ڈیلیٹ دی ووٹ. ٹھیک ہے. صحیح. الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ضرور ہے کہ وہ اگر کسی کا فیک ووٹ ہے وہ پراپر انکوائری کرنے کے بعد اگر ثابت ہو جاتا ہے فیک ہے تو وہ اس کو الیکٹر رول سے ڈیلیٹ کر لے گا. لیکن اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ اسٹیٹ اوے کوئی آ کے اپلیکیشن دے گا تو ہم اس کا ووٹ وہاں سے خارج کر دیں گے. اس کے لیے بھی ویسے بھی آپ کو پتہ ہے برڈن آف پروف ہمیشہ پلینٹیف پہ ہوتا ہے، مدعی پہ ہوتا ہے. اس کے ساتھ وہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس لے کے آئے گا اور ہم پورا کمیشن اس کو سماعت کرتا ہے کہ یہ آپ نے الزام لگایا ہے یہ ووٹ جعلی ہے، تو وہ کوئی ڈاکیومنٹس ہم لے کے آتا ہے، پھر ہم سماعت اس کو کرتے ہیں، پٹیشنر کو بھی کرتے ہیں، رسپانڈنٹ کو بھی کرتے ہیں. اس کے بعد اگر وہ جعلی ہوتا ہے تو اس کو خارج کر لیتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے نا کہ ہمارے پاس ہے جب کوئی باتیں بہت ساری ہوتی ہیں لیکن کمپلینٹ جب کوئی آتی ہے تو ہم قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کو 100% میرٹ پہ اور ود ان نو ٹائم جتنی مطلب ہمارے پاس کوشش ہوتی ہے کہ جلد از جلد اس کو یکسو کیا جائے. سر یہ جو مہاجرین مقیم پاکستان کی نشستیں ہیں اس معاملے پر آپ کو پتہ ہے کہ کانفلکٹ چل رہا ہے. عوامی ایکشن کمیٹی چاہتی ہے کہ یہ نشستیں ختم کی جائیں، لیکن ظاہر ہے ایک قانون ہے، ایک آئین ہے، جب تک آئین میں ترمیم نہیں ہو جاتی یقینی طور پر الیکشن کمیشن کو تو اس آئین کو فالو کر کے ان کو الیکشن شیڈیول میں شامل کرنا ہے. لیکن اس سے ہٹ کے ایک سوال ہے جو عوامی سطح پر ڈیبیٹ کیا جاتا ہے، وہ مہاجرین ممبران اسمبلی آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کا ممبر ہوتے ہوئے پاکستان کے کسی صوبائی اسمبلی کے لیے یا نیشنل اسمبلی کے الیکشن میں اپنے آپ کو بطور امیدوار پیش کرتے ہیں. اس کی ماضی میں مثالیں موجود ہیں، جیسے غلام محی الدین دیوان لاہور سے اپنے اسمبلی ہیں آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے، اگرچہ ابھی ان دنوں سسپینڈڈ ہیں. لیکن میں ایک بات کرتا ہوں کہ انہوں نے اس آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا ممبر ہوتے ہوئے پنجاب اسمبلی کے لیے اپلائی کیا. ایسے امیدوار کیا آئینی طور پر اس اسمبلی کا ممبر ہوتے ہوئے پاکستان میں الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں اس طرح ہے نا کہ جو ریفیوجیز پاکستان ہے نا تو وہ دے کین کنٹیسٹ الیکشن فرام دی کانسٹیچوئنسیز آف پاکستان، وہ وہاں پہ الیکشن لڑ سکتے ہیں. اس کا سمپل سا جواب یہ ہے. جبکہ جو ہم آزاد کشمیر والے ہیں نا یہ ہم ریفیوجیز سے نہیں لڑ سکتے. جو ڈومیسائل ہولڈر آزاد کشمیر والے ہیں وہ پاکستان سے نہیں لڑ سکتے، جبکہ وہ جو ہیں وہ لڑ سکتے ہیں وہاں سے. سمپل جواب اس کا. اچھا سیف صاحب یہ بتائیں کہ آزاد جموں کشمیر چونکہ بڑا ایک دور دراز اور پرخطر علاقہ بھی ہے، اس سینس میں کہ دور دراز فار فلانگ علاقوں میں مطلب ہے جو لوگوں کے ٹریولنگ کے ایشوز ہوتے ہیں، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، تو یہ جو آپ کی حلقہ بندیاں ہیں اس حوالے سے کوئی کام ہوا ہے؟ دیکھیے اس میں جو الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ ہے نا ود ان دی پیرامیٹر آف لا تو وہ سب ہم کر رہے ہیں، پہلے بھی کیا اور انشاءاللہ ٹل دی ڈے آف پولنگ بھی ہم جاری رکھیں گے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ جو ووٹر اندراج کا سلسلہ شروع ہوا نا، جب الیکشن مطلب مارچ اپریل آیا یا فیبرری مارچ آیا تو ہم نے نادرا کو ریکویسٹ کر کے جو ان کی موبائل وین تھی نا رجسٹریشن کی، تو ہم نے نیلم کے، باغ کے، کوٹلی کے، فارورڈ کوٹا کے دور دراز علاقوں میں ہم نے نادرا کو ریکویسٹ کیا کہ وہ آپ لوگوں کی دہلیز پہ لے کے جائیں تاکہ وہ میکسیمم اپنا شناختی کارڈ بنا سکیں، اور شناختی کارڈ جب بن جائے گا تو پھر ان کا ووٹ بھی اندراج وہاں پہ ہو جائے گا. سر کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ لوگوں کی آگاہی کے لیے یا ان کی معلومات میں اضافے کے لیے؟ میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ ووٹ کا رائٹ ضرور استعمال کریں، اور کوالیفائنگ ڈیٹ ہم نے 1 اپریل رکھ لی ہے، تو میکسیمم لوگ جو 18 سال کو پہنچ چکے ہیں وہ اپنا شناختی کارڈ بنوائیں تاکہ وہ ان کا ووٹ اندراج ہو سکے. سر یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ الیکشن قبل از وقت بھی ہو سکتے ہیں، کیا امید کی جا سکتی؟ دیکھیے قبل از وقت تو مطلب جیسے میں نے شروع میں آپ نے کوشچن کیا نا کہ ہمارے پاس جو کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہے کہ ود ان 60 ڈیز، تو ود ان 60 ڈیز شروع ہوتے ہیں ہمارے 4 جون سے لے کے تو 4 اگست تک. تو اس دوران ہم نے 60 دنوں کے اندر اندر الیکشن کروانا ہے. تو وہ پھر ہم دیکھیں گے کہ جون میں کروانے ہم نے یا جولائی میں کروانے. برحال 4 اگست سے پہلے 4 جون سے 4 اگست. شیڈیول کب تک ایکسپیکٹ؟ شیڈیول تو قانون میں لکھا ہوا ہے نا، وہ ہم 30 یا 40 ڈیز بیفور پول ہم کرتے ہوتے ہیں اس میں. بہت شکریہ جی. راجہ شکیل خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آزاد جموں کشمیر میں انتخابات 2026 کے لیے جو تیاریاں ہیں وہ اپنے طور پر عروج پر پہنچ چکی ہیں. پولیٹیکل پارٹیز بھی اپنی انتخابی مہم جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن نے بھی
جو انتظامات ہیں وہ شروع کر رکھے ہیں۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں آئندہ عام انتخابات میں لوگ ان لوگوں کا انتخاب عمل میں لائیں گے جو اس ریاست میں حقیقی معنوں میں تعمیر و ترقی اور عوامی خوشحالی کا جو ویژن ہے وہ رکھتے ہوں گے۔ سفیر رضا کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔